अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी एहतजाज करेगी। 9 जून को योम जुनून का नाम दिया गया। कौमी हुकूमत नए सूबे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इंसाफ मांगने के ऊपर किसको जुर्माना कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात हैं वो दरअसल पीपल्स पार्टी नून लीग तहरीक इंसाफ में मुकाबला नहीं है, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट बा मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं। इन तमाम पहलू के ऊपर बात करेंगे और आज का जो आगाज़ होगा वो हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। अगर आप उसमें देखें तो बड़ी बेदर्दी के साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई। कुछ पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़िला बदर किया गया। सलमान अकरम राजा हों, जुनैद अकबर हों, दीगर लोग हों, पार्टी का इंतखाबी निशान ले लिया गया। बिलावल, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को लेवल प्लेइंग फील्ड खुलेआम और सरेआम दी गई। वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर जमातें, वो सारा अमल अच्छे से कर रहे हैं। और दूसरी जानिब कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के टाउट साफ़ी हैं वो कहते हैं देखें ना, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टियों को नहीं मिली थी, तहरीक इंसाफ को मिली थी। ऐसे नहीं था, ये गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बावजूद साहिबो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हालात हैं और जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जलसों में नारे लगाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कहते हैं फार्म 45 आप बनाइए, वोट डालिए, फार्म 47 हम बना लेंगे। फिर वहाँ पे नून लीग के लोग ये कहते हुए, तकरीर करते हुए सुनाई दिए कि देखें शहबाज शरीफ साहब को फ़ौज लाई है, हमें भी वो गिलगित बल्तिस्तान में लाएंगे, तो लिहाजा फ़ौज हमारे साथ है, एक पेज के ऊपर है, तहरीक इंसाफ का पेज फट चुका है, आए हमारे साथ मिलें और चीज़ें करें। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ की 33 नशिस्तें हैं और 2021 में 33 में से 22 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और उसने हुकूमत बनाई थी। खालिद खुर्शीद जो थे वो वहाँ के वज़ीर आला थे और बड़े दलेर आदमी हैं। मैंने पाकिस्तान के अंदर मौजूदा ज़िंदा लोगों में इमरान खान के बाद अगर किसी को दलेर देखा है तो वो खालिद खुर्शीद साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है। तो बात करने वाली ये है कि इस बार भी ये लगता है कि अवाम जो हैं और ख़ासकर शिया कम्यूनिटी वहाँ पे है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करती है, वो उनको वोट देंगे। भले तहरीक इंसाफ इतनी सीटें ना ले सके कि वो अकेले हुकूमत बना सकें, ताहम जहाँ जहाँ से वो हारेंगे या चीज़ें जो होंगी और अगर धांधली की गई जो कि अगर काट दें तो की जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र वहाँ पे फसाद खड़ा होगा। अब ये मुकाबला जो है वो इलेक्शन में वो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से फार्म 47 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल के करना चाह रही है और पीपल्स पार्टी और नून लीग और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को स्पेस दे रही है, तो अगर अवाम ये खड़े हो गए वहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ तो हालात बहुत ख़राब होंगे। और ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए और बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो मैं क्यों कहता हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दरमियान है। तो अगर ये हालात इसी तरीके से इन्होंने जैसे पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी को इलेक्शन को चोरी किया, वहाँ पे भी ऐसे किया, तो हालात बुरे हो जाएंगे। उसकी वजह साहिबो सुन लीजिए, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा नहीं है, वो कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसकी इकाई है। हाँ, अलग बात है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई तर्ज हुकूमत के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं, चूँकि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने और बाकियों ने उनके साथ कोई रवाबत नहीं रखे, सड़कें नहीं बनाई, चीज़ें नहीं की, वहाँ जाते नहीं रहे। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और आज़ाद कश्मीर के अवाम मुख्तलिफ नौइयत के लोग हैं। इनको आप पाकिस्तान, पंजाबी, KPK, बलोचिस्तान और सिंध की तरह डील नहीं कर सकते। ये लोग रिएक्ट करते हैं, ये पहाड़ों में पैदा हुए, पहाड़ों में जवान हुए और सारी चीज़ें हुई। तो अब देखना ये है कि ये जो अभी इलेक्शन होने लगे हैं 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, 10 जून को जो है वो आप देखिए बजट पेश होने लगा है। 9 जून को जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने लगी है। अब ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे ये है, ख्वाजा काशिफ मीर साहब की ये खबर है कि माजरीन नशिस्तों से मुतल्लक आइनी रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम की सरबराही में 3 जजेस केस की समाअत 5 जून को करेंगे। 5 जून से मुराद कल करेंगे। तो ये 12 सीटें जो माजरीन की हैं, ये आइनी और कानूनी मसला है, इसको अदालत में लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए हैं। 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच बन चुका है। ये चीज़ें क्या होंगी, वहीं पे
آزاد کشمیر کے اندر 9 جون کو پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کا حوالہ ہم نے گزشتہ روز آپ کے سامنے رکھا تھا، میں پہلے وہ بیان کرتا ہوں، پھر آتے ہیں 9 جون یوم جنون۔ کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، 2 دن سے اس کی دھوم تھی، مگر اعلامیہ آیا تو پتہ چلا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ اعلامیے میں ملک کی سلامتی، بھارت کے مضمون مقاصد اور نہ جانے کیا کیا بتایا گیا کہ مہاجرین کی نشستوں پر کوئی ٹھوس تو کیا ذرا بھی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کے ساتھ مہاجرین کی خدمات اور عظمت وغیرہ پر بات ہوئی کہ وہ کتنے بڑے ہیں، ان کی کتنی عظمت ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ آج یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور وہاں 3 رکنی بینچ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کرے گا، اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے۔ 9 جون یوم جنون کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے عوام تمبر کے ڈنڈے لے کے تیار ہیں۔ مس ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو حکومت کی جانب سے، وفاق کی جانب سے۔ اگر آپ نے سیٹوں کا معاملہ ختم نہیں کرنا تھا تو یہ سپریم کورٹ میں ریٹ کرنے کے بجائے، بینچ بنانے کے بجائے، آل پارٹیز کانفرنس جو اب بلائی ہے پہلے بلا لیتے، ببانگ دول سرے عام کھلے عام کہہ دیتے ہم نہیں کرتے۔ آپ نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا۔ اگر آپ نے سٹانس لیا تھا کہ ہم مہاجرین کی سیٹوں کو نہیں ختم کریں گے، ریویو نہیں کریں گے، بجٹ کم نہیں کریں گے، ان میں کمی پیشی نہیں لائیں گے، یہ ختم نہیں کریں گے، تو ان کو کیوں الجھایا؟ دیکھیں الجھانے میں قصور کس کا ہے؟ ہم کشمیریوں کا ہے، ہم کیوں وفاق کو الزام دیں؟ یہ پیپلز پارٹی موجودہ جو اب حکومت میں ہے، جب یہ انوار الحق کے ساتھ یہی پیپلز پارٹی، یہی وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور سب تھے، تو وہاں کہتے تھے کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے، آپ کہتے ہیں ختم ہونی چاہیے۔ نون لیگ جو ہے وہ پہلے بھی کہتی تھی نہ ختم ہو، اب بھی کہتی ہے نہ ختم ہو۔ وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مہاجرین کی 12 میں سے کم از کم 8 سے 9 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی، جس کی وجہ سے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنا لیں گے، تو لہٰذا ان کو اپنے لالے پڑے ہیں۔ دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عام عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں یہ کوئی مسئلہ کشمیر کے ساتھ یا کشمیر کاز کے ساتھ الگ رکھتے ہیں۔ میں خود بھی پوسٹ کروں تو نیچے لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن انفارمیشن کا گیپ کیوں ہے؟ کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس طریقے سے عوام کو ایجوکیٹ نہیں کر سکی، یا وہ اس بات کے اوپر جو اٹل ہیں کہ جو 12 سیٹیں ہیں وہ ہر 2 صورت میں ختم ہی ہونی چاہیے، مان لیتے ہو جائیں گی؟ دوسری جانب حکومت وفاقی کہتی ہے نہیں ختم کریں گے، آل پارٹیز کانفرنس میں وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا۔ تو ٹکراؤ سے تو ریاست کو اور عوام کو ہی نقصان ہوتا ہے، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ٹکراؤ ہوگا تو میں پھر مینشن کرتا ہوں آرٹیکل 256 لگا کے اگر یہاں پہ ایمرجنسی لگا دی گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کل میں بھارتی میڈیا کی خبریں دیکھ رہا تھا، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، جب وہ خبر دیتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت میں یا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی را کے ایجنٹ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے، جبکہ صاحب وہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنے لوگ ہیں، یہ ایجنٹ نہیں ہیں۔ ان کی بات سنو، غور کرو، جو ان کی سمجھ میں، آپ کی سمجھ میں ان کی باتیں آتی ہیں وہ کرو، جو آئینی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، وہ ان کو سمجھاؤ، آپس میں بیٹھو اور مل کے پریس کانفرنس کر کے بتاؤ کہ اب نہیں، کب کریں گے، یا اگر نہیں کریں گے تو اس کی لاجک کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ یوم جنون منائیں گے 9 جون کو، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آگے سے پانی پلائیں گے، ایسا تو ہوگا نہیں۔ جب ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے تو آپ تو ان کو پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ تو ہمیں پتہ ہے نا پچھلی بار کیا ہوا تھا، تو میں ذاتی طور پہ نہیں چاہتا کہ یہ احتجاج تو کریں، آپ اپنے حق کے لیے بولیں، لیکن جب یہ مارا جاتا ہے، غریب کا بچہ مرتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور پھر جو اور خدشات ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ایمرجنسی تو نہ لگ جائے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا ماحول ہوا تو کہیں 12 سیٹیں لیتے لیتے ہم 53 سیٹیں نہ گنوا بیٹھیں، تو یہ غلط بات ہوگی نا۔ تو ہمیں اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، حکمت سے کام کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور وقت اور حالات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ بسر دیگر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ آپ بھی اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے صاحب۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، صوبے بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب صوبوں کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی یہ جو ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ہے نا پنجاب کے اندر، ان میں سے کوئی 12-13 ہیں، ان کو صوبائی طرز حکومت کے اوپر ڈھیل کیا جائے گا۔ اب سندھ کے اندر جیسے کراچی ہے، حیدرآباد ہے، میرپور خاص ہے، سکھر ہے، یقیناً سکھر وہیں پہ ہے، تو ان کو صوبائی طرز حکومت کے اوپر ڈیل کریں گے، اچھا اقدام ہے۔ کے پی کے میں جیسے سوات ہے، مین پشاور ہے اور مالاکنڈ کا ایریا ہے، ان کو جو ہے وہ ایک انتظامی یونٹ قائم کریں گے۔
اب اسی طرح سے کوئٹہ ہے، بلوچستان ہے، اس کو 3 یونٹ بنا کے انتظامی یونٹ، تو اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں گے. تو اس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ذکر اچھا ہوا نہیں کیا گیا. تو یہ بات چل رہی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ایسے ہوگا، اور یہ جو NFC ایوارڈ کی رقم کو کاٹنا ہے، چیزیں کرنی ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر تھوڑی اڑی ہوئی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اڑیں گے نہیں، یہ بیچ میں سے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں گے اور اینڈ آف دی ڈے آپس میں مل بیٹھیں گے. اور پلس اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جن کی خبروں کے اوپر تکیہ کیا جا سکتا ہے، بلیو کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہوئے یا نہیں ہوئے، یا ہو بھی گئے یا ہو رہے ہیں، تو اس کا کہیں سے اثر نظر آنا چاہیے. گلگت بلتستان میں کیا حال کیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ دیکھ لیجئے. خان صاحب کا علاج نہیں ہو رہا، وہ دیکھ لیجئے. آزاد کشمیر کے اندر پارٹی کو رجسٹر نہیں ہونے دیا گیا، اس کی صورتحال دیکھیں. میں اس سلسلے میں جو سیکرٹری جنرل ہیں آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کے، میں نام بھول گیا ہوں، ان کے ساتھ آج ہی میں رابطہ کروں گا. کوشش ہوگی کہ میں ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ عام عوام کے سامنے رکھوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہوگا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، کون سے مذاکرات، کیسے مذاکرات، اور پھر یہ جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے، پھر اگر وہ 19ویں ترمیم ہوگی. اور ہاں، خاص کر جو قومی حکومت کی بات ہے، یہ فواد چودھری صاحب نے خبر دی کہ اس کے اوپر خان صاحب مان چکے ہیں. دیکھیے یہ قومی حکومت والا ہی حل نظر آتا ہے. کسی ایک پارٹی کی حکومت نہ ہو، ونڈر بوائے لانا چاہتے ہیں، اس کو لے آئیں، اس کو وزیر اعظم بنا دیجئے. ہاں پھر یہ خدشہ ہے نا کہ زرداری صاحب کو اٹھا کے اگر فیلڈ مارشل صدر بن گئی، اوپر سے اپنا ان کا ونڈر بوائے محسن نقوی ہوا یا فیصل وارڈا، تو نظام تو ختم ہو جائے گا نا، ٹیک اوور کر لیا جائے گا. قومی حکومت بنا کے 2 سال تک ریفارمز کی جائیں. خان صاحب اس کے اوپر آپ کہتے ہیں مان گئے ہیں، اللہ کرے مان جائیں. ایک معاہدہ کیجئے، ملک کی معیشت ٹھیک کیجئے، پھر انتخابات ہوں، اور پھر کیا ہوگا، انتخابات میں جو جیتے اس کو اقتدار دے دیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ کیسے ہوگا؟ شک ہے، یقین نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے. تو جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، چیزیں نہیں ہوتی، اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اور اوپر سے سہیل افریدی کہتے ہیں کہ میں دھرنا دوں گا چونکہ مجھے بجٹ پیش کرنا ہے، پاس کرنا ہے، خان صاحب کی رہنمائی چاہیے. پچھلی بار بھی بجٹ ہوا تھا، رہنمائی ہوئی تھی، چاہیے تھی، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اب بھی آپ درخواست دے رہے ہیں، آج دے دیا آپ نے، اور عدالت آپ کو اجازت دے بھی دے تو اڈیالہ جیل کا سپرڈینٹ جو ہے وہ نہیں ملنے دے گا. بجٹ آپ کو پھر بھی پاس کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی، وہ شاید گلگت بلتستان کے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے، مفاہمت کرنی ہے، مزاحمت کرنی ہے، کس طرف جانا ہے. تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. صاحبو آخری 2-3 نقطے ہیں. انصاف مانگنے پر 1 لاکھ جرمانہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا کچھ یوں کہ لوور ہائی کورٹ نے بجلی اور گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست کو غیر مستند قرار دے کر مسترد کر دیا. کہا یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جس کی پیروی اظہر صدیق ایڈوکیٹ کر رہے تھے. متعلقہ فورم سے رجوع کیے بغیر براہ راست عدالت آنے پر ان پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا. جرمانہ عائد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کے مطابق درخواست گزار جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے اوگرا اور نیپرا جیسے متعلقہ اداروں سے رجوع کرنے کے بجائے براہ راست ہائی کورٹ کا رخ کیا ہے. عدالتی موقف یہ ہے کہ جسٹس خالد اسحاق نے ریمارکس دیے کہ لوڈ شیڈنگ اور ٹیرف جیسے توانائی بحران کے پیچیدہ مسائل کا حل عدالتی احکامات کے ذریعے نہیں بلکہ متعلقہ اداروں کے ذریعے ممکن ہے. فیصلہ کیا آیا جی؟ عدالت نے درخواست کو ختم کیا، بے بنیاد قرار دیا اور ثبوت کے فقدان پر خارج کرتے ہوئے درخواست گزار پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا. اب ٹھیک ہے، عدالت کی باتیں ٹھیک بھی ہیں کہ نیپرا اور وہ جو ادارے ہیں اوگرا، یہ ان کا کام ہے، پہلے ان سے رجوع کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں. تو اظہر صدیق صاحب کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ ہو گیا. ٹرمپ کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے. صاحبو ایران جنگ کے معاملے پر امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لیا کہ اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہونے چاہیے کہ یہ جب چاہے کسی ملک کے اوپر حملہ کر دے. امریکی میڈیا کے مطابق ایران جنگ کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی. قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے. 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی. یہ اقدام ایران کے ساتھ جاری کشیدگی پر امریکی کانگریس میں بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جماعت جو ہے اس کے اندر بھی دیکھی جا رہی ہے، جس وجہ سے ان کے خلاف یہ جو ووٹ پڑے ہیں. رپورٹس کے مطابق ارکان کانگریس کا موقف ہے کہ کسی بھی جنگ کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری آئینی طور پر نہایت ہی ضروری ہے. اب دیکھیں دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ نے
وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کے خلاف مزید جنگ کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مشیروں سے کہا ہے کہ جب تک ایران کی جانب سے امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تب تک دوبارہ جنگ بالکل نہیں ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کو ترجیح دے رہی ہے اور جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ انہیں وکٹری سپیچ دینی ہے اور انہیں کوئی جواز چاہیے، جو کہ ایران نے نہیں دیا۔ اب دوسری جانب امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق ہو چکے ہیں۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سہ افریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اور امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ دونوں ممالک کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ اسی معاملے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے گالم گلوچ کیا تھا نیتن یاہو کو۔ بیرسٹر گور صاحب بڑے عرصے کے بعد بولے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور کے جو اپنے حلقے ہار گئے، وہ جی پی کے لوگوں سے ووٹ مانگنے آئے ہیں۔ جی پی کے خوددار لوگ ان کو اور ان کے نظریے کو ریجیکٹ کریں گے اور ان کی 4 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو روکو تاکہ الیکشن جیت جائیں، لیکن عوام ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اگر تحریک انصاف کی آئسولیشن ختم نہ کی گئی تو فیصلہ کریں گے کہ کیوں نہ ہر اسمبلی کا مکمل بائیکاٹ کریں، پورے سسٹم سے باہر ہوں۔ بیرسٹر گور نے بڑے عرصے کے بعد بڑی اچھی بات کہی، یہی حال ہے، پارلیمنٹ سے، اسمبلیوں سے، باقی جگہوں سے باہر نکل جائیں، کے پی کے کی حکومت اپنے پاس رکھیں، وہ ضروری ہے، اور دیکھنا ان کی چیخیں نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی۔ دیکھیے کیپٹن صفدر صاحب نے تقریر کی اور وہ بد دعائیں دے رہے تھے۔ بد دعاؤں کے الفاظ کیا تھے؟ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں اللہ انہیں اس دنیا میں ذلیل کرے اور اگلے جہان میں بھی ذلیل کرے۔ اب یہ جو بدوائیں انہوں نے دی ہیں صفدر صاحب نے، کیپٹن صاحب ریٹائرڈ نے، ایک ایسا نعرہ نواز و زرداری کے سامنے لگاؤ کہ آپ کے لیے روزانہ دروازہ نہ بند ہو جائے جاتی عمرہ کا۔ کبھی کبھی ویسے ہی اپنے لیڈران کے حوالے سے سچ بولتے ہیں۔ نئے میدر پنچوتا نے اس کے اوپر تبصرہ کیا۔ دیکھیں آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بدوائیں کیپٹن صفدر صاحب نے دی ہیں کہ یہ جو کرپٹ ہیں، جو عوام کا پیسہ کھاتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اگر یہ دعا قبول ہوگی اللہ نہ کرے تو پیپلز پارٹی، بھٹو خاندان اور یہ نواز شریف فیملی آدھا خاندان مر جائے گا اگر بیڑا غرق ہوا، اگر کیپٹن صفدر کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو آپ بتائیے یہ کیپٹن صفدر نے جو بدوائیں دی ہیں کس کو دی ہیں؟ یہ کس کو بدوائیں لگنی چاہیے؟ تو اگر یہ قبول ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اب دیکھنا یہ ہے نا، وہ تو خدا بہتر جانتا ہے یہ دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے۔ پاکستان صاحب و خسارے میں ہے اور پاکستان کا تجارتی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 34 ارب 75 کروڑ ڈالر ریکارڈ ہوا۔ یہ اکثر میں ولاگ کے اندر آپ کو یہ اعداد و شمار رکھتا ہوں چونکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ملک کی تجارت جو ہے یہ جو خسارہ ہے وہ جا کدھر رہا ہے اور ملک کہاں پہ کھڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 11 ماہ میں تجارتی خسارہ جو ہے 34 ارب 75 کروڑ روپیز نہیں ہے صاحب، یہ ڈالر ہے، ریکارڈ ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق 11 ماہ میں برآمدات میں 5.61% کی کمی ہوئی، جبکہ درآمدات میں جو بیچتے ہیں 5.94% اضافہ ہوا۔ جو چیزیں لیتے ہیں درآمد کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوا اور جو برآمدات ہیں اس میں کمی ہوئی۔ تو یہ الٹ چل رہا ہے نا۔ جنگ کا کیسا پروپیگنڈا؟ آج جنگ اخبار میں انصار عباسی کی خبر لگی جس میں سرخی کچھ یوں تھی: فارم 47 پر پی ٹی آئی کا بیانیہ ناکام، الیکشن ٹریبیونلز میں ایک بھی امیدوار کی انتخابی عزاداری کا کامیاب نہ ہو سکی، کوئی بھی ان کی چیز کو قبول نہ کیا گیا۔ گویا اسلام آباد کے تینوں حلقے، لاہور میں یاسمین راشد اور نواز شریف کا حلقہ ماڈل ٹاؤن سے اون چودھری کی جیت، سب چونکہ ٹرائیبیونل سے درست قرار دے دی گئی ہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی کا فارم 47 کا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ سبحان اللہ، میں اس کے اوپر کیا تبصرہ کروں؟ بہتر ہے اس کو میں یہاں روک دیتا ہوں۔ یہ انصار عباسی سفید داڑھی رکھ کے چیزیں کر کے بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو صاحب اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔